ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, कैसे हैं आप तमाम? उम्मीद है आप तमाम बखैर होंगे। चलिए आज फिर मैं सैयदा मसरत फ़ातिमा आपकी इस ई क्लास में आपका खैर मक़दम करती हूँ। चलिए हम लेसन शुरू करते हैं, अब आगे की जानिब बढ़ते हैं और आपसे एक सवाल करते हैं कि कुदरती माहौल किसे कहते हैं? कुदरती माहौल किसे कहते हैं? तो जो आपने पढ़ा था उसी से आपने जवाब देना है, तो जवाब दीजिए, फिर उसके बाद हम आपको बता देंगे कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि आज हम कौन सा सबक पढ़ने वाले हैं। मजमूई तौर पर वो जोग्राफियाई हुदूद जिन पर इंसानी अवामिल का महदूद असर हो कुदरती माहौल कहलाता है। तो मजमूई तौर पर जो कुदरती जोग्राफियाई हुदूद होते हैं और जिन पर इंसानी अवामिल का महदूद असर होता है उसे हम क्या कहेंगे? कुदरती माहौल कहेंगे तलबा। चलिए, आलूदगी किसे कहते हैं ये भी जवाब दे दीजिए। पढ़ा था आपने, याद होगा शायद आपको। जी बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगर आपने ऐसा जवाब दिया है तो हवा या पानी वगैरह में मिलावट या माहौल में पैदा होने वाले खराबी को आलूदगी कहते हैं। जी बिल्कुल सही जवाब है तलबा आपका। और तीसरा जो सवाल है, इंसानी ज़िंदगी की बुनियादी चीज़ें कौन सी हैं? इंसानी ज़िंदगी की बुनियादी चीज़ें कौन सी हैं? तो ये भी आप जवाब दे दीजिए, आपको अच्छी तरीक़े से याद होगा, आपने सुना था गौर से। सही जवाब दिया होगा आपने। हवा, पानी, ग़िज़ा, मकान, कपड़ा, मौसम, तवानाई, बरक़ियात और मक़नातीस इंसानी ज़िंदगी की बुनियादी चीज़ें हैं। बिल्कुल सही जवाब है तलबा आपका। चलिए अब ये बता दीजिए कि सनती इनकलाब कब आया? सनती इनकलाब कब आया? तो ये भी याद है ना आपको? जी बिल्कुल, 18वीं सदी ईस्वी में सनती इनकलाब आया। कब आया? 18वीं सदी ईस्वी में सनती इनकलाब आया। बिल्कुल सही जवाब आपका। चलिए अब और एक सवाल है आपसे कि सनती आलूदगी से क्या मुराद है? सनती आलूदगी से क्या मुराद है? जवाब देंगे? दिया आपने जवाब? चलिए चेक कर लेते हैं। कारखानों से खारिज होने वाले फुजले से माहौल में खराबी पैदा होती है जिसे सनती आलूदगी कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका। सनती आलूदगी से क्या मुराद है ये जवाब भी आपने दे दिया। कारखानों से खारिज होने वाले फजले से माहौल में खराबी पैदा होती है जिसे सनती आलूदगी कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है तलबा। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल सही आपने अंदाज़ा लगाया। तो जमात हश्तुम की उर्दू ज़ुबान यानी उर्दू की फ़र्स्ट लैंग्वेज जो है, फ़र्स्ट लैंग्वेज उर्दू से हम नौबहार अदब से आपके लिए सनती आलूदगी का दूसरा यूनिट लेकर आए हैं आज। तो आज दूसरे यूनिट की हम आमोज़िश करेंगे तलबा। तो इसमें जो है सनतों का क़याम और सनती आलूदगी के ऐसे जो नुकसान होंगे उस ताल्लुक़ से भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये देखिए माहौल जो है, कितने खूबसूरत परिंदे, जानवर और पेड़ पौधे वगैरह हैं। तो ये जो है हमारा खूबसूरत माहौल है। तो इस खूबसूरत माहौल में आपको क्या क्या नज़र आ रहा है ये देख लीजिए अच्छी तरीके से। तो तलबा जब माहौल खूबसूरत होता है तो हमें क्या है उस माहौल को वैसे ही रखना चाहिए। तो आज जो हमारा जो सबक था जो हमने वहाँ पे छोड़ा था तो आगे से हम उसको कंटिन्यू करेंगे, यानी आगे उसको जारी करेंगे। तो अहम नुकात जो हैं उसको देख लीजिए। माहौल के मुताल्लिक़ हम जानेंगे, फिर सनती इनकलाब के मुताल्लिक़ जानेंगे, फिर सनती आलूदगी के मुताल्लिक़ जानेंगे, फिर सनती आलूदगी के मुज़िर असरात से वाकिफ़ होंगे तलबा हम, और माहौल के जो बिगाड़ है माहौल के बिगाड़ से भी वाकिफ़ होंगे, और मौसम में होने वाली तब्दीलियों से भी वाकिफ़ होंगे, और अल्फाज माने सवालात और जवाबात से भी हम वाकिफ़ होंगे। तो ये आज के हमारे अहम नुकात हैं तलबा। तो इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, आज सबक को अच्छे तरीके से सुन लीजिए। तो उससे पहले हम पहले सबक का थोड़ा सा यादा कर लेते हैं।
تو 18ویں صدی عیسوی میں کیا ہے انسان نے بھاپ اور بجلی کو دریافت کیا تھا. کیا دریافت کیا تھا؟ بھاپ اور بجلی کو دریافت کیا تھا اور اس کا استعمال کیا ہے مختلف طریقوں پر ہونے لگا تھا. تو اس طرح یورپ میں کیا ہے ایک صنعتی انقلاب آ گیا تھا. تو یہ صنعتی انقلاب یورپ میں جنم لے لیا تھا. تو اس انقلاب کی وجہ سے کیا ہے کئی مشینیں ایجاد ہوئیں, کارخانے وجود میں آئے. پھر اس کے بعد انقلاب کی وجہ سے کیا ہے ماحول میں بگاڑ بھی پیدا ہونے لگا, تو خرابی بھی پیدا ہو گئی. تو اس خرابی کی وجہ سے کیا ہے آلودگی ہو گئی. تو وہ آلودگی کیا کہلائی؟ صنعتی آلودگی کہلائی. تو یہ جو صنعتی آلودگی ہے وہ آلودگی کی وجہ سے کیا ہے انسانوں پر مضر اثرات ہونے لگے, انسانوں پر, جانداروں پر. تو مضر اثرات ہونے لگے. تو یہ جو آلودگی ہے تو اس کے جو مضر اثرات تھے کیا تھے اس کے تعلق سے بھی ہم جانیں گے طلبہ اس میں. تو کارخانوں کے قیام سے کیا ہے کئی طرح کی آلودگیاں قدرتی ماحول پر اثر انداز ہونے لگی. تو اس کو میں پڑھ دیتی ہوں, آپ سنیے, اس کے بعد پھر میں آپ کو سمجھائے دیتی ہوں. کارخانوں کے قیام سے کئی طرح کی آلودگیاں قدرتی ماحول پر اثر انداز ہونے لگیں. مثلاً کارخانوں کے بے مصرف گندگیوں اور فضلے کو دریاؤں اور ندیوں میں چھوڑا جانے لگا. اس فضلے میں زہریلے ذرات پائے جاتے ہیں, مثلاً سیسے کے ذرات, آرسینک کے ذرات اور دوسرے کیمیائی ذرات جو انسانوں اور آبی جانوروں کے لیے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. تو اس ملاوٹ کی وجہ سے آبی جانور مرنے لگے اور ایسے پانی کے استعمال سے انسانوں کو بھی طرح طرح کی نئی نئی بیماریوں نے گھیر لیا. مثلاً جلدی بیماریاں, بینائی کا اچانک چلا جانا وغیرہ. تو اس کے علاوہ نئے نئے جراثیم پیدا ہوتے ہیں. تو یہ جو تھے یہ سبق کو ہم پھر آگے کا جو پیراگراف ہے وہ بھی پڑھ دیتے ہیں. سنیے, غور سے سماعت کیجیے, اپنے بیزوں کو, اپنے جو کتاب ہے اس کو رکھ لیجیے سامنے اور دیکھیے. کارخانوں کی مشینوں کو چلانے کے لیے کوئلے کا استعمال ہونے لگا, جس سے ہوا میں کثیف دھوئیں کی آمیزش ہونے لگی اور اس وجہ سے سانس کی بیماریاں مثلاً دمہ وغیرہ بڑھ گئیں. یہاں تک کہ بچوں میں بھی دمے کی علامتیں پیدا ہو گئیں. موٹر, بس اور دیگر گاڑیوں کے دھوئیں کی وجہ سے بھی ہوا آلودہ ہو گئی. فریج, ایئر کنڈیشن وغیرہ کے لیے ایک کیمیائی مادہ کلورو کاربن استعمال کیا جانے لگا, جس سے کرۂ ہوائی کی اوزون سطح میں سوراخ پیدا ہو گئے. تو کرۂ ہوائی کی اوزون سطح میں کیا ہو گیا؟ سوراخ پیدا ہو گئے. تو کرۂ ہوائی کی اوزون سطح میں سوراخ پیدا ہو گئے اور سورج کی شعاعیں براہ راست کرۂ ارض کی طرف آنے لگیں اور اس کی وجہ سے موسموں میں تبدیلی پیدا ہو گئی اور سمندری سطح گرم ہونے لگی. کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھنے لگی اور آکسیجن کی سطح گھٹنے لگی. تو فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایک دبیس چادر بن گئی, جس کی وجہ سے سورج کی وہ شعاعیں جو واپس چلی جاتی تھیں اس سے ٹکرا کر واپس زمین کی طرف آنے لگیں اور برفانی پہاڑوں کی برف پگھلنے لگی, جس سے سطح سمندر کا پانی بڑھ گیا, جس کی وجہ سے زمین کے کئی خشک علاقوں کو سمندر نے کاٹ دیا. تو یہ جو سبق تھا اس کا آگے کا جو پیراگراف ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے طلبہ. مثلاً گجرات میں 30 کلومیٹر تک سمندر زمین کو کاٹ کر اندر گھس گیا اور جھیلوں میں پانی کم ہونے لگا, دریا خشک ہونے لگے, کہیں کہیں تیزابی بارش بھی ہونے لگی. سطح سمندر پر جو آکسیجن موجود رہتی ہے اس میں کمی ہونے لگی اور کاربن ڈائی آکسائڈ جمع ہونے لگی. اس طرح سمندر میں گھلنے والی آکسیجن کی مقدار کم ہو گئی. ایسے سمندر کے کئی خطے بن گئے جہاں آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے آبی جانور یا تو مرنے لگے یا وہاں جانے سے کترانے لگے. ان خطوں کو ڈیڈ زون یا مردہ خطے کہتے ہیں. گویا ماحول میں بگاڑ آ گیا. تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا طلبہ. تو اس سبق کو ہم پہلے سمجھ لیں گے. آپ نے جو سنا سماعت کیا تو اس سبق کو آپ پھر سے دہرائیے گا, پڑھیے گا اپنی کتابیں لے کر. تو اب ہم آپ کو اس کی سمجھائش دے دیتے ہیں.
کارخانوں کی مشینوں کو چلانے کے لیے کیا ہے جب صنعتیں قائم ہو گئیں صنعتی انقلاب کے بعد تو وہاں پر کیا ہے مشینوں کو بھی قائم کیا گیا. تو کئی مشینیں جب قائم ہوئیں تو ظاہر سی بات ہے جب کارخانے قائم ہوں گے تو ان سے دھواں بھی نکلے گا اور گندا پانی بھی نکلے گا. تو یہ جو گندا پانی تھا وہ کیا ہے جو دھواں تھا تو اس دھوئیں کی وجہ سے کارخانے کے جو دھواں نکل رہا تھا اس دھوئیں کی وجہ سے کیا ہے کثافت پیدا ہو گئی. وہ گندا دھواں تھا, کثیف دھواں تھا. تو اس کثیف دھوئیں کی وجہ سے کیا ہے جب وہ ہوا میں شامل ہو گیا تو وہ اس کی آمیزش یعنی اچھی ہوا کے ساتھ جب گندی ہوا مل جاتی ہے تو گندا دھواں جب مل جاتا ہے تو وہ کیا ہے اس کی آمیزش کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا گندا کثیف ہو گیا. تو اس وجہ سے کیا ہے سانس کی بیماریاں پیدا ہو گئیں. کس کی بیماریاں پیدا ہو گئیں؟ سانس کی بیماریاں. دیکھیے دمے کی شکایت ہر کس و ناقص کو یعنی ہر ایک انسان یا بچہ کس کو بھی لے لیجیے آپ, سب کو کیا ہے دمے کی شکایت ہو گئی, استما کی شکایت ہے نا. تو یہ دمے کی شکایت, پھیپڑوں میں پرابلم, سانس لینے میں تکلیف, رکاوٹ, یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ آج کل یہ علامتیں جو ہیں بچوں میں بھی نظر آ رہی ہیں ہمیں اور بڑوں میں بھی نظر آ رہی. تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم سانس نہیں لے پاتے, ہمارا دم گھٹنے لگ جاتا ہے, تو یہ ہمیں تازہ ہوا نہیں میسر آتی. تو اس وجہ سے کیا ہے ہم ایسا فیل کرتے ہیں کہ ہم سانس نہیں لے سکتے. تو یہ ہمیں محسوس ہوتے رہتا ہے اکثر. تو موٹر گاڑیاں بھی آج کل زیادہ ہو گئی ہیں. ہر انسان کیا ہے تعیش کی عیش پسند زندگی گزار رہا ہے. تو آرام طلبی زیادہ ہو گئی ہے, پیسہ زیادہ ہو گیا لوگوں کے پاس, تو سب موٹر گاڑیوں وغیرہ میں سفر کرنا چاہتے ہیں. تو ماحول کی فکر کسی کو بھی نہیں ہوتی. تو ایسی صورت میں کیا ہے سب گاڑیاں اگر موٹر گاڑیاں چلنے لگی, بسیں چلنے لگی, تو ان سے جو دھواں نکلتا ہے وہ دھواں بھی کیا ہے ہوا کو آلودہ کر دیتا ہے. تو آج آپ دیکھتے ہیں ٹریفک کتنا نظر آتا ہے ہمیں کہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو اس وقت ہم دیکھتے تھے کہ کہیں ہمیں کار نظر آتی تھی, مگر آج کل ہر گلی میں آپ جائیے ہر ایک گھر کے سامنے آپ کو کار کھڑی نظر آئے گی. گاڑیاں تو ہر ایک کے پاس ہیں, ماشاءاللہ سے سبھی کے پاس آج کل یہ سواریاں موجود ہیں. تو ان سواریوں کی وجہ سے کیا ہے ماحول میں زیادہ سے زیادہ دھواں بڑھنے لگتا ہے. تو یہ جو کثافت ہے وہ ماحول میں شامل ہو جاتی ہے, تو اس وجہ سے ہوا آلودہ ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ہماری صحتیں خراب ہوتی ہیں. دیکھیے ہم کس طریقے سے اس قدرتی ماحول کو خراب کر رہے ہیں, کس طریقے سے ہم قدرتی ماحول میں بگاڑ لا رہے ہیں. دیکھیے طلبہ کتنا, اس سے تو بہتر ہے کہ ہم کبھی کبھار سائیکلوں کا استعمال کر لیں, تو یہ گندگی نہیں ہوگی, تو دھواں کم ہو جائے گا. تو کیا ہے ہوا اور زیادہ سے زیادہ درخت ہوں گے, پیڑ پودے لگائیں گے ہم, تو وہ کیا ہے اس دھوئیں کو جذب کر لیں گے اور پاک ہوا کو پاکیزہ ہوا کر کے فلٹر کر کے اس کو بھیجیں گے. تو اس طریقے سے یہ جو طریقہ ہوگا تو ہمیں سوچنا ہے, اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے. دیکھیے کارخانوں کے قیام سے اور کیا ہو گیا کہ قدرتی ماحول پر کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے, نہ صرف ہوا بلکہ اس سے کیا ہے گندگی یعنی گندا پانی بھی اس سے جاتا ہے. تو یہ بے مصرف گندگیاں فضلے یہ سب کو کس میں بہاتے ہیں, ہم دریاؤں میں بہاتے ہیں, ندیوں میں بہاتے ہیں, ہے نا. تو یہ دریاؤں میں ندیوں میں جب گندگی چلی جاتی ہے, یہ فضلہ جب چلا جاتا ہے تو اس کے جو زہریلے ذرات رہتے ہیں وہ سب کیا ہیں, وہ زہریلے ذرات پانی میں شامل ہو جاتے ہیں. تو وہ پانی کو کیا کر دیتے ہیں, گندا کر دیتے ہیں. تو اس گندے پانی کو پینے سے سوچیے آپ کیا ہوگا. تو پانی اگر شفاف رہے گا اور اچھا رہے گا, صاف ستھرا رہے گا, تو ہمیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اگر پانی گندا رہے گا, یہ بے فضول گندگیاں جو ہیں اور بے مصرف جو گندگیاں ہیں, تو یہ فضول مادے جو ہیں, زہریلے مادے جو ہیں, اس میں اگر شامل ہوتے چلے جائیں گے تو وہ پانی گندا ہو جائے گا. تو اس کو پینے سے کوئی جاندار زندہ رہ سکتا ہے کیا, بتائیے مجھے. دیکھیے ایک جو تصویر ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے, کس طریقے سے ہمارا پانی گندا ہوتے جا رہا ہے, ہماری ندیاں کس طریقے سے گندی ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ حال ہے آج کے ہمارے ماحول کا. تو ہم کچرے, پلاسٹکس وغیرہ سب کو لے کر کیا کرتے ہیں, پانی میں بہا دیتے ہیں, پانی ندیوں کے پاس پھینک دیتے ہیں. تو ندیوں میں جانے کی وجہ سے, تالابوں میں بہانے کی وجہ سے, تو وہ گندگی نہ صرف کارخانوں کا گندا پانی بلکہ فضلات, ڈرینیج کا پانی وغیرہ سب کچھ ندیوں میں دریاؤں میں مل جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہے, جو صاف و شفاف پانی ہے وہ پانی گندا ہو جاتا ہے. اس کو پینے سے آبی جانور بھی مریں گے, اور پھر ایسے پانی کو اگر انسان پئیں گے تو وہ کئی بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے.
تو ایسے بے حساب بے مثال جو بیماریاں ہیں وہ نئی نئی جنم لے رہی ہیں، یہ سب اسی آلودگی کا سبب ہے طلبہ۔ تو جو نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں، تو جلدی امراض بھی ہو رہے ہیں، تو کئی جلدی امراض بھی انسان کو اس سے متاثر ہونا پڑ رہا ہے۔ تو یہ جلدی امراض، جلدی اسکن الرجیز جسے کہتے ہیں ہم، تو یہ ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، بینائی کی کمزور ہو جا رہی ہے، آنکھوں کی روشنی کمزور ہو جا رہی ہے، تو یہ آنکھوں کی روشنی اچانک غائب ہو جانا، آنکھوں کی روشنی کا چلا جانا، یہ سارے جو چیزیں ہیں وہ کس وجہ سے ہیں؟ یہ گندگی کی وجہ سے ہیں طلبہ۔ دیکھیں کس طریقے سے ہم انسان کیا کر رہے ہیں، ہمارے قدرتی ماحول کو گندا کر رہے ہیں۔ قدرتی طور پر جو صاف ستھرا ماحول ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس ماحول کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ گندا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا، تو ہمیں احساس ہونا چاہیے، ہم احساس رکھتے ہوئے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ماحول کو اپنے صاف ستھرا رکھیں، گندا نہ کریں۔ تو اگر ایک ایک انسان، ایک ایک آدمی اگر سوچتا گیا تو اس طریقے سے وہ کیا ہے، ماحول کو صاف ستھرا رکھ سکے گا۔ دیکھیے اب ہم اکثر گھروں میں فریج استعمال کرتے ہیں، ایئر کنڈیشن استعمال کرتے ہیں، کولر استعمال کرتے ہیں، ہے نا۔ ایئر کنڈیشن کی وجہ سے کولر استعمال کریں، اوکے، تو ایئر کنڈیشن جو استعمال کرتے ہیں، فریج جو استعمال کرتے ہیں، اس سے کیا ہے، جو مادہ جو ہے فلورو کاربن بول کر ایک جو گیس نکلتی ہے، تو وہ جو گیس ہے تو اس کی وجہ سے کاربن جو گیس ہے، تو وہ گیس نکلنے کی وجہ سے کیا ہے، وہ ماحول کو آلودہ کر دیتی ہے۔ تو اس سے اوزون کی جو لیئر ہے، تو وہ پرت جو ہے، جو پرت ہماری حفاظت کے لیے شعاعی یعنی روشنی، سورج کی جو شعاعیں ہیں، خطرناک شعاعیں ہیں، الٹرا وائلٹ جو ریزز ہیں، تو ان کے جو شعاعوں سے اس کو روکنے کے لیے کیا ہے، وہ اوزون کی پرت بنائی گئی ہے۔ تو وہ اوزون کی پرت میں سطح میں کیا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہے، یہ گیس کی وجہ سے سوراخ پڑ جا رہے ہیں۔ تو سوراخ پڑنے کی وجہ سے کیا ہے، وہ سورج کی جو شعاعیں ہیں وہ براہ راست ہم پر پڑنے لگتی ہیں۔ تو وہ شعاعیں جب ہمارے اوپر پڑتی ہیں تو وہ کیا ہے، بہت ہی افیکٹو ہوتی ہیں۔ تو وہ جو شعاعیں ہوتی ہیں بہت تیز ہوتی ہیں۔ تو یہ تیز شعاعیں جب ہم پر اثر کرتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے انسان تو اس سے پریشان ہوگا ہی۔ تو یہ جو شعاعوں کی وجہ سے کیا ہے، موسموں میں تبدیلی ہو رہی ہے آج کل، تو ہم دیکھتے ہیں نا، گرمی میں سردی، سردی میں گرمی، یہ سب ہم محسوس کر رہے ہیں، تو اس کو فیس کر رہے ہیں۔ دیکھیے کتنی شدت کی گرمی ہے جس کو برداشت کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اب جب میں کلاس بھی دے رہی ہوں آپ کے سامنے، تو یہاں پر بھی مجھے بہت گرمی ہو رہی ہے، پسینہ آ رہا ہے۔ تو یہ جو شدید گرمی ہے، تو اسی موسم میں ہم اس کو محسوس کر رہے ہیں۔ تو کس طریقے سے ہم ماحول کو بگاڑ رہے ہیں، اور ماحول کو بگاڑ کر کس طریقے سے ہم آج سفر ہو رہے ہیں، یعنی پریشان ہو رہے ہیں، جھیل رہے ہیں یہ ساری پریشانیوں کو، یہ اسی کی وجہ سے ہے۔ تو کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو مقدار بڑھ رہی ہے ہوا میں، تو اور آکسیجن کی جو مقدار گھٹ رہی ہے، تو آکسیجن کم ہوتا جا رہا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہے، یہ پریشانیاں ہمیں، ان پریشانیوں کو ہم فیس کر رہے ہیں، یعنی ہم ان پریشانیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، آج ہم ان پریشانیوں سے گزر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کا ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ ہمیں کیا استعمال کرنا ہے، کیا نہیں استعمال کرنا ہے۔ دیکھیے یہاں پر بھی آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے دھواں نکل رہا ہے کارخانوں سے۔ تو یہ سارا دھواں کہاں جائے گا طلبہ؟ یہ سارا دھواں ہوا میں مل جائے گا، ہوا میں شامل ہو جائے گا۔ تو جب وہ ہوا سے ہم اس میں سانس لیتے ہیں، اس فضا میں، ان ہواؤں میں، تو یہ سب کیا ہے، ہمارے دم گھٹنے کا سبب بن جاتا ہے، ہمارے بیمار ہونے کا سبب بن جاتا ہے، ہمارے دمہ یعنی استما کا شکار ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ ساری جو ہیں بیماریوں سے ہم گزر جاتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے آپ کو شفاف ندیاں مل رہی ہیں، کئی شفاف جو ندیاں ہیں ہمارے ماحول میں موجود ہیں۔ تو یہ جو شفافیت ہے، تو اسی کو ہم برقرار رکھنا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے، فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہونے سے کیا ہے، جو دبیس چادر برف کی بنی ہوتی ہے، تو وہ بھی کیا ہوتی ہے، سورج کی روشنیوں کی وجہ سے کیا ہے، پگھلنا شروع ہو جاتی۔ تو وہ جو یہ برف کے جو لیئریں ہیں، سطحیں ہیں، وہ جب پگھلنے لگتی ہیں، تو برفانی پہاڑ جب پگھلنے لگتے ہیں، تو وہ پگھلنے سے کیا ہے، سطح سمندر کا پانی بڑھ جاتا ہے۔ تو پگھل کر کیا بن جاتا ہے، برف پانی بن جاتا ہے۔ تو وہ پانی سطح سمندر میں اس کا پانی کی جو سطح ہے وہ بڑھنے لگتی ہے۔
تو وہ جب بڑھ جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے سطح سمندر میں موجوں میں ایک یہ پیدا ہو جاتا ہے. تو موجیں کیا ہے جب وہ چھل کر سمندر میں جب طوفانی یہ چلتی ہے روش چلتی ہے طوفان آتا ہے تو وہاں سے کیا ہے وہ پانی جو ہے سطح سمندر میں بڑھتا ہوا کئی علاقوں میں خشک علاقوں میں گھس جاتا ہے. تو خشک علاقوں میں جب گھس جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ سیلاب آ جاتا ہے. تو یہ سونامی وغیرہ یہ سارے چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ جس کو ہم فیس کرتے ہیں. تو دیکھیے گجرات میں بھی کیا ہوا تھا جب 30 کلومیٹر تک سمندر زمین کیا ہے سمندر جو ہے زمین کو کاٹتے ہوئے اندر گھس گیا تھا. کتنے کلومیٹر؟ 30 کلومیٹر تک. تو یہ جو گجرات میں واقعہ ہوا تھا تو اس سے کیا ہے کئی لوگوں کی جانیں گئیں، نقصانات ہوئے، کئی نقصانات اس میں ہوئے. تو جھیلوں میں کیا ہے اس سے پانی بھی کم ہونے لگتا ہے اور دریا بھی خشک ہونے لگتے ہیں. تو اور تیزابی بارش بھی ہونے لگتی ہے. یہ بھی اس کی ایک وجوہات ہے. دیکھیے تیزابی بارش جب آ جاتی ہے تو تیزابی بارش سے کئی نقصانات ہونے لگتے ہیں. تو اس تیزابی بارش کی وجہ سے کیا ہے کئی جاندار پر وہ اثر کرتا ہے اور کئی فصلوں پر اثر انداز ہوتی ہے. تو سطح سمندر پر جو آکسیجن موجود ہوتی ہے کیا ہے اس میں کمی آنے لگتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ اس میں جمع ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہے سمندر میں گھلنے والی آکسیجن کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے. تو جب آکسیجن کم ہو جاتی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے جانداروں کو کیا اثر ہوتا ہے. تو کس طریقے سے وہ جانداروں پر اثر کرتا ہے. تو یہ سارے جو نقصانات ہیں طلبہ تو یہ جس سے ہمیں ہو کر گزرنا پڑتا ہے. تو یہ اس کے وجہ کون ہیں؟ ہم ہی ہیں. تو دیکھیے زمین جو خشک ہو جاتی ہیں بنجر بن جاتی ہیں اور پیڑ پودوں پر جب تیزابی بارش ہو جاتی ہے تو زمینوں پر جب تیزابی بارش پڑے گی تو ظاہر سی بات ہے وہ زمین کیا ہوگی؟ بنجر ہو جائے گی. تو اس میں تیزابیت زیادہ ہوتی ہے. تو جو کیمیکلز ہوتے ہیں تو وہ کیمیکلز ایسڈز جو ہوتے ہیں وہ کہیں زمین کو بنجر بنا دیتے ہیں اور پیڑ پودوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ وہ نقصان پہنچاتے ہیں. آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے تیزابی بارش کی وجہ سے یہاں پر زمینات اور پیڑ پودے کس شکل میں موجود ہیں. دیکھیے کتنے خوبصورت ماحول کو ہم نے کتنا بگاڑ دیا ہے. تو یہ اس کا سبب ہم ہی ہیں طلبہ. اب دیکھیے آکسیجن اگر کم ہو گیا پانی میں تو اس سے کیا ہوتا ہے جانتے ہیں نا آپ؟ ہاں جب آکسیجن پانی میں کم ہو جاتا ہے تو جو آبی جانور ہوتے ہیں پانی میں جو جاندار رہتے ہیں تو وہ جاندار کیا ہیں؟ مرنے لگتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہے مچھلیوں کو اور دیگر جانوروں کو مرتے ہوئے. جب وہ کوئی اس میں پانی میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے دوسرے کیمیکلز ایسڈس وغیرہ اس میں مل جاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے ان کو سانس لینے میں دقت پیش آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. تو ایسی صورتحال میں وہ پریشان ہو کر ساحلوں پر آ جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں وہیں پر. تو اس طریقے سے جب مر کر پڑ جاتے ہیں تو ان خطوں میں کیا ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جانور وہ مر جاتے ہیں. تو ایسے خطوں کو ہم کیا کہیں گے؟ ڈیڈ زون یا مردہ خطے کہیں گے. یہ ڈیڈ زون یا مردہ خطے کیا ہیں؟ یہاں آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے آبی جانور یا تو مرنے لگتے ہیں یا وہاں جہانے سے کترانے لگتے ہیں. تو اس سے کیا ہے وہ مر جاتے ہیں. تو یہ ایسے علاقوں کو ہم کیا کہیں گے؟ ڈیڈ زون یا مردہ خطے کہیں گے. تو اس سے دیکھیے ماحول میں بگاڑ آ جاتا ہے. ماحول میں کیا ہوتا ہے؟ اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. چلیے طلبہ آپ سبق کو سمجھے. اب الفاظ معنی بھی دیکھ لیجئے. فضا، ہوا، وسائل، ذریعے، عوامل، اسباب، جلا بخشنا، رونق دینا، تر و تازہ کرنا. تابکاری، خطرناک شعاعیں. تابکاری سے مراد کیا ہے؟ خطرناک شعاعیں، تابکاری. اور برقیات، الیکٹرونیات. اور نشو و نما، ترقی. اور محدود کیا ہے؟ حد کے اندر. محدود سے مراد حد کے اندر. اور تخلیق کردہ، پیدا کردہ. تخلیق کردہ کیا ہے؟ پیدا کردہ ہے. تو یہ دقیق الفاظ تھے طلبہ. اب سوالات و جوابات جو کہ بڑے ہیں اس کے جوابات ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں. تو صنعتی انقلاب سے کیا تبدیلیاں آئیں؟ صنعتی انقلاب سے کیا تبدیلیاں آئیں؟ تو جواب دیکھ لیجئے طلبہ. صنعتی انقلاب کی وجہ سے ماحول میں خرابی پیدا ہونے لگی. ماحول میں خرابی پیدا ہونے لگی. فضا آلودہ ہو گئی اور ندی نالوں اور تالابوں کا پانی آلودہ ہو گیا جس کی وجہ سے آبی جانور مرنے لگے اور انسانوں کو نئی بیماریاں ہونے لگیں جیسے جلدی بیماریاں،
بینائی کا اچانک چلا جانا وغیرہ. اس کے علاوہ سوائن فلو ہے اور جیسی دیگر مہلک بیماریاں ہیں, تو یہ بھی بیماریاں کیا ہیں آج کل ہمیں نظر آ رہی ہیں. تو انسانی زندگی کو خطرناک خطرہ لاحق ہو گیا ہے اس سے. تو یہ خطرناک وبائیں ثابت ہو رہی ہیں. تو جو بیماریاں ہیں اس سے ہم آج پریشان ہیں. تو یہ ساری بیماریوں کو ہمیں جھیلنا پڑ رہا ہے. تو اس وجہ سے کیا ہے, صنعتی انقلاب کی وجہ سے کیا ہے, یہ ساری تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں. کارخانوں کی گندگیوں کو کہاں چھوڑتے ہیں؟ دوسرا سوال ہے, دیکھ لیجئے طلبہ, کارخانوں کی گندگیوں کو کہاں چھوڑتے ہیں؟ تو کارخانوں کی گندگیوں کو کہاں چھوڑا جاتا ہے؟ آپ نے ابھی پڑھا تھا, جی بالکل, کارخانوں کی گندگیوں کو ندی نالوں دریاؤں میں چھوڑتے ہیں, جس کی وجہ سے کیا ہے آبی آلودگی پیدا ہوتی ہے. دیکھیے, کارخانوں کی گندگی کو اگر ہم ندیوں میں, نالوں میں یا دریاؤں میں چھوڑ دیں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا, آبی آلودگی پیدا ہوگی. اور تیسرا سوال دیکھ لیجیے طلبہ, ہوا میں آلودگی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ہوا میں آلودگی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کارخانوں کی چمنیوں سے نکلنے والا جو دھواں ہوتا ہے اس سے کیا ہے موٹر, بس, دیگر گاڑیاں اور ان سے نکلنے والا دھواں ہے, وہ دھوئیں کی وجہ سے کیا ہے ہوا میں آلودگی پیدا ہو جاتی ہے. تو کارخانوں کی چمنیوں سے جو دھواں نکلتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہے ہوا میں آلودگی پیدا ہوتی ہے. تو یہ اچھی طریقے سے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہوا میں آلودگی کیسے پیدا ہوتی ہے. تو کارخانوں کی چمنیوں سے نکلنے والا دھواں, موٹر, بس اور دیگر گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں کی وجہ سے ہوا میں آلودگی پیدا ہوتی ہے. چلیے, اور دوسرا سوال, اور ایک سوال ہے آپ کے لیے, دیکھ لیجئے, ہوا میں کس گیس کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے؟ ہوا میں کس گیس کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے؟ جی دیکھیے, جواب کیا ہے, ہوا میں آکسیجن کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے. ہوا میں کس گیس کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے؟ آکسیجن کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے. بالکل صحیح جواب ہے طلبہ یہ آپ کا. تو ہوا میں کیا ہے, آکسیجن کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے. سطح سمندر کیوں بڑھ گئی ہے؟ سطح سمندر کیوں بڑھ گئی ہے؟ تو سطح سمندر کیوں بڑھ گئی ہے یہ ہم نے پڑھا تھا کہ برفانی جو پہاڑیں ہیں تو اس کے پگھلنے کی وجہ سے کیا ہے سمندر کی سطح بڑھ جاتی ہے. تو برف جو ہے وہ پگھلنے لگتا ہے اور پگھلنے کی وجہ سے کیا ہے سمندروں کا پانی بڑھتے جاتا ہے. تو برفانی پہاڑوں کے برف پگھلنے سے سمندر کی سطح بڑھ گئی ہے. اور گھر پر کام لے لیجئے. تو کارخانوں سے نکلنے والی گندگی کہاں بہائی جاتی ہے؟ کارخانوں سے نکلنے والی گندگی کہاں بہائی جاتی ہے؟ چلیے طلبہ دیکھ لیجئے, یہ ایک سوال ہے آپ کے لیے. تو یہ سوال کو آپ نے اچھے طریقے سے اپنی بیاض میں نوٹ کرنا ہے. سارے سوالات و جوابات کو اپنی بیاض میں تحریر کر لیجئے اور اس کے ساتھ اس سوال کو بھی آپ نے اس کا جواب بھی لکھنا ہے. نیکسٹ اگلی جو نشست ہے اس میں ہم آگے بھی آپ کو اس تعلق سے پڑھائیں گے, مگر جو بھی سوالات آپ لکھ رہے ہیں وہ سوالات کو آپ کے معلمہ سے آپ کریکشن کروا لیجئے گا. تو انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے آپ سے اسی امید کے ساتھ کہ آپ اس سبق کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے, دہرائیں گے, یاد کر لیں گے. تو اس میں جو بھی آپ پڑھتے ہیں یا جو بھی معلومات آپ کو نہیں معلوم ہوتے ہیں تو آپ معلمہ کی رہبری سے پورا کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم پھر آپ سے ملیں گے. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.